اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وسید رسلہ وعلی الائمۃ من ذریتہ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الکریم فی سورۃ صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ برادران و خواہران ایمانی، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج نشست نمبر 259 کا آغاز سورہ صاد سے ہو رہا ہے۔ سورہ صاد مکی سورہ ہے اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کا شان نزول اور شان ترتیب کے اعتبار سے ایک ہی نمبر ہے، 38 نمبر ہے۔ آج بھی قرآن میں اس کا نمبر 38 ہے، نازل بھی 38ویں نمبر پہ ہی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اتفاق نہیں ہوا، مسلمانوں نے تو کوشش کی آگے پیچھے کرنے کی، اتفاق سے یہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے سورہ صاد کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو تجوید کی کلاس 4 بجے سنڈے کو ہو رہی ہے، پچھلی کلاس میں نے عرض کیا تھا، آج مولانا وسیم عباس نے بھی پڑھایا ہے کہ 29 الفابیٹس ہیں، 29 اور 29 ہی صورتیں ہیں جن کے اوائل میں حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات میں صاد بھی ہے، اور جو ہم نے اس کا ملخص بنایا تھا کہ اگر سارے کے سارے حروف مقطعات کو ایک کاغذ پر لکھ کر رکھا جائے اور ریپیٹڈ جتنے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے تو جو جملہ بنتا ہے اتفاق سے وہ بھی صاد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جسے ہم پکڑتے ہیں۔ یہ ٹوٹل قرآن کو اگر پھیلایا جائے تو 114 صورتیں، سمیٹا جائے تو علی کا راستہ ہے۔ صراط علی حق نمسکہ، یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ شیعوں کی طرف سے تو بعد میں ہے، اہل سنت نے اسے لکھا، اکابر مفسرین نے لکھا کہ اگر ریپیٹڈ حروف کو کاٹ دیا جائے تو جو جملہ باقی بچتا ہے حروف مقطعات کا ملخص وہ یہی ہے، صراط علی حق نمسکہ۔ اس کا میں نے ایک تعویذ بھی بنایا تھا جو بڑا چلا تھا، کافی اس تعویذ نے بڑا کام کیا اور اس تعویذ کی وجہ سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ اس سورہ میں سب سے پہلے تو اللہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے
वल-कुरान, कसम है कुरान की, वो कुरान जो नसीहत वाला है। कुरान नसीहत के लिए आया है। कुरान का मकसद लोगों को राह रास्त पर रखना है। कुरान बेचने के लिए नहीं आया कि आप कुरान पढ़ें और बेच दें। अभी चंद दिन पहले एक हमारे दोस्त की साहिबजादी का इंतकाल हुआ, तो हम उनके लिए फातिहा पढ़ने गए, तो उन्होंने ये बता के हमें हैरान कर दिया कि फलां मदरसे वालों ने 6,500 खत्मे कुरान हमारी बेटी के लिए करके भेजा है। हम खैर बड़े हैरान हुए कि 6,500 खत्म कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने हमारी हैरानगी को यूं खत्म किया कि 9,500 तलबा है उस मदरसे के, तो 6,500 से कह दिया उन्होंने कि एक एक खत्म कर लो। अक्सर तो हाफिज ही होते हैं, उन्होंने एक एक खत्म करके 6,500 खत्म कुरान भेजा है हमारी बच्ची को विद इन 15 डेज। हमारे पास जो अमेरिका वाले पूरी जिंदगी में एक खत्म कर लें तो इनके लिए बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए इनको कि आज इन्होंने खत्म कर लिया है। जरा गौर करें आप, वो 15 दिन में खत्म कुरान करके भेज रहे हैं यहां वालों के लिए। तो कुरान की जरा मार्केटिंग कीजिए, कुरान की तरफ जरा रगबत कीजिए। आज ही एक साहब जो तकरीबन 9 साल के बाद दोबारा दर्स में आना चाहते थे, मैंने उनसे कहा आप आ नहीं सकेंगे, आप गुनाहगार ना हो, नहीं आ सके। अभी उनकी कॉल आ गई कि मेहमान आ गए, इसलिए कि यह बहाना उनका 10 साल से चल रहा है। मेहमान तो आते रहेंगे, मेहमान तो जरूर आएंगे। आपको यह देखना है कि आपकी प्रायोरिटी बंदों के मेहमान है या अल्लाह का मेहमान। यह भी आपका मेहमान है, यह क़यामत के दिन शिकायत करेगा। उन मेहमानों की बाज़पुर्स नहीं होगी, मगर इस मेहमान की बाज़पुर्स होगी क़यामत के दिन। यह कुरान कहेगा कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मस्जिद कहेगी ये मेरे अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, आलिम कहेगा ये मुझसे मसाइल शरीयत नहीं पूछते थे। बहुत सारे हमारे आब बाप की औलादें, आज अभी अभी मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूं, वहां भी यही गुफ्तगू इत्तेफाक से हो रही थी और यही टॉपिक भी दिया आज लोगों ने मुझे खिताब के लिए कि आप मंगल की जो मजलिस पढ़े मरहूम डॉक्टर सिब्त हसन रिजवी, इब्ने हसन नकी रिजवी की, तो उसमें कोई आई ओपनर तकरीर करें। जो गफलतों के पर्दे हमारी आंखों पर पड़ गए हैं, हमारी औलादें कुरान को बिल्कुल छोड़ गई हैं, हमारे घरों में नमाज का कोई रवाज ही नहीं रहा है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक मदरसे वाले अगर 6,500 कुरान 7 डेज ग्रोसरी वाले की बेटी के लिए भेज सकते हैं, तो और वो कितने खत्म कुरान किया करते होंगे। तो ये हमारे लिए बजाय इसके कि हम इस पर तनकीद करें कि कैसे मुमकिन है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम कुरान का खत्म क्यों नहीं कर रहे। तो कुरान जिक्र है, कुरान नसीहत के लिए है, कुरान अल्लाह की याद के लिए है, कुरान अल्लाह ताला याद दिलाता है। कुरान की तिलावत से गुनाहों का कफारा होता है, कुरान की तिलावत से रिज़्क में इजाफा होता है, कुरान की तिलावत से हादसात से इंसान बचता है, अजाब कब्र से बचेगा, अजाब बरज़ख से बचेगा, शर्र आदा शर्र हासिदीन से इंसान बचेगा। आज ही बल्कि मेरे एक दोस्त ने जनाजे में मुझसे पूछा कि अगर हम कभी बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ भी आए कि आपसे आज थोड़ी सी हम कोई मुहाजा करेंगे, सख्त गुफ्तगू करेंगे, झगड़ा करेंगे, पता नहीं आपके पास क्या इल्म है कि आपके पास आते हैं तो झुक जाते हैं, आपके हाथ चूमने को दिल करता है। आज उन्होंने हाथ भी चूमा मेरा बाकायदा। मैंने कहा और कोई बात नहीं, एक तो कुरान की डेली तिलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे कसरत से दुरूद बड़े से बड़े फिरौन को गिरा देता है। आप तो अपने भाई हैं, आप कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे। आपको तो शैतान बरगला रहा है कि मौलाना के साथ थोड़ी सी तनकीद करो, तफरी लो। फिरौन को भी गिरा देती हैं ये चीजें। तो वक्त के फिरौन नमरूद शद्दाद को तो जो लोग डरते हैं
اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے جادو کر دیا. آج آئے گا ذکر جادو کا بھی. انہوں نے ہمارے اوپر عمل سفلی کر دیا, عمل شیطان کر دیا. انہوں نے ہمارے بالوں پہ, جنڈیوں پہ یہ عمل کر دیا. ہمارے گھر سے بال نکل رہے ہیں, ہمارے کپڑے جو ہیں وہ کترے ہوئے نکل رہے ہیں, ہمارے کپڑے بالکل صحیح و سالم ہم بکسے میں رکھتے ہیں, جب ہم نکالتے ہیں تو اس میں ٹک لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں شک ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا, سفلی عمل ہو گیا, شیطان آ گیا. وہ درود پڑھتے رہیں اور قرآن پڑھتے رہیں, انشاءاللہ نہ جادو کامیاب ہوگا, نہ نظر بد لگے گی, اور نہ ہی شیطان کا کوئی حملہ کامیاب. تو یہ ابتدا میں اللہ نے قسم کھا کے یہ بتایا ہے کہ اس قرآن کی قسم جو نصیحت والا قرآن ہے. تو قرآن کی خود زیارت انسان کو نیک بنا دیتی ہے, متدین بنا دیتی ہے. اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے کہ وہ بدبخت ہیں, وہ ظاہری طور پہ غلبہ وغیرہ دیکھتے ہیں مگر وہ بدبخت ہیں, ان کے پاس قسمت نہیں ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے اس میں اگلی آیت میں کہ ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور انہیں ہم نے چھٹکارے کی مہلت بھی عطا نہ کی. پھر کافروں کا تذکرہ آئے گا کہ وہ کافر جادو کرتے ہیں. جادو کرنے والے مسلمان نہیں ہوتے, جو مسلمان بھی جادو کرتے ہیں وہ دراصل کافر ہیں قرآن کی اصطلاح. نبیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو ڈرانے والے آئے, ان کے پاس ڈرانے والے آئے, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کو خدا مان لیا. تو آج کے درس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے, پھر آگے انشاءاللہ مزید ڈیٹیل عرض کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے. با یا استعانت کی ہے, اس کا ترجمہ یہی ہوگا, اللہ کے نام کے ساتھ, بلکہ مصاحبت کی, ساتھ رہنے کی, الصاق ساتھ رہنا, اللہ کے نام کے ساتھ. اگر با مصاحبت کی ہو, با استعانت کی ہو, تو اس کا ترجمہ ہوگا سہارا اللہ کے نام کا, سہارا اللہ کے نام کا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ با سے ہم مدد مانگ رہے ہیں, استعانت طلب کر رہے ہیں, اور یہی ایک نقطہ ہے بڑا زبردست کہ با سے استعانت خدا کی خواہش ہے کہ با سے استعانت طلب کرو, یعنی مدد مانگو با سے. تو جب با سے مدد مانگ سکتے ہیں تو نقطہ تحت البا سے مدد کیسے نہیں مانگ سکتے؟ اللہ با سے کہہ رہا ہے. دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا قرآن شروع نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی کی مدد شامل نہ ہو استعانت کے طور پر, کیونکہ با استعانت کی ہے, با اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک نقطہ نہ آئے. وہ قرآن کا آغاز نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی کا تذکرہ نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد یہ 4 دفعہ پڑھیں گے, 4 سے 6 مرتبہ. جو تجوید کا درس انگلش میں شروع ہو چکا ہے اس میں ماشاءاللہ آج کافی لوگوں نے آن لائن بھی پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا. اس میں بچوں کو لے آئیں, نہیں آ سکتے جیسے ہمارے راجہ صاحب ہیں, بہت دور رہتے ہیں, تو کم از کم 4 سے 6 یہ اپنے گھر میں, بے شک اب ٹی وی آن کر لیں, اب تو ٹی وی آ گیا ہے, انٹرنیٹ آن کر دیں, تو کم از کم یہ جو قوانین ہم پڑھا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے, ان کا پڑھنا واجب ہے. ان کے بغیر قرآن کا پڑھنا گناہ ہے. وہ ہم سکھا رہے ہیں, صرف ایک درس ہوا ہے, آج مولانا نے اس کی مشق کرائی تھی. اگلے انشاءاللہ ہفتے کو دوسرا درس تجوید کا اور دوسرا ہی درس المہدی اسکول کا بھی ہوگا, جس میں بہت ہی زیادہ انشاءاللہ مفید چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی. صاد والقرآن ذی ذکر. صاد سے مراد قرآن لے لیجیے, علی قرآن لے لیجیے, قرآن سب کو قرآن دے دیں, قرآن کی سطروں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اس کا ذکر, اس کا علم اللہ کے پاس ہے. یا والراسخون فی العلم محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کے پاس ہے. والقرآن ذی ذکر, قسم ہے قرآن کی, وہ قرآن جو صاحب ذکر ہے. زی کہتے ہیں صاحب, یعنی
ذکر والا، اس ذکر سے مراد نصیحت، اس سے مراد نصیحت، یعنی جو اس سے نصیحت حاصل کرے سمجھے وہ قرآن کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے، صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے نہیں۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر میری آیتوں کو فروخت نہ کرو۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا، حضور کا ایک نام بھی ہے، بتا چکا ہوں، حضور کا ایک ٹائٹل ہے ذکر، ذکر الرسول، یہ میرا رسول خود ذکر ہے۔ قرآن کا نام بھی ہے ذکر، حضور کا نام بھی ہے ذکر۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو قرآن والوں سے، پوچھو محمد والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ خود حضور کی ذات مقدس بھی نصیحت ہی نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بل آتا ہے، یہ جو بل ہوتا ہے نا اردو کا بل، یہ بل والے پراٹھے نہیں ہوتے، آج کل صبح کے وقت ہمارے جو ماشاءاللہ فجر ہوتی ہے اس کے بعد بل کے پراٹھے آج بل والے پراٹھے۔ آغا سجاد نے تو کہا کہ آج کوئی جن لے آیا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، دروازہ کھلا نہیں اور پراٹھے آ گئے اور چائے بھی آ گئی، تو انہوں نے کہا کوئی جن لے آیا ہے۔ اب یہ سجاد ہی بتائیں گے کہ وہ جن کون تھا، کیسے آیا وہ اندر۔ تو ہاں، تو اب یہ کہ وہ بل جو وہی بل ہوتا ہے نا، یہ تقریباً وہی بل ہے ادھر۔ عجیب، عربی کا بل، اردو کا بل تقریباً وہی ہے، جو بل پڑھتے ہیں نا یہ بھی بل ہے۔ اس بل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بل آتا ہے بل کے لیے، ایک بات کو اور یعنی چینج کر کے بیان کرنے کے لیے۔ بل کے بل الذین، یعنی اردو میں آپ کہتے ہیں مگر، یہ مگر لو آتا ہے اگر کے لیے، بل آتا ہے مگر کے لیے، مگر بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں ہے اور شقاوت میں ہے۔ شقاوت عداوت، بدبختی، بدقسمتی، بدشگونی، اس میں ہے۔ شقی کہتے ہیں نا، شمر شقی، شمر کو کہتے ہیں شمر شقی۔ ہمارے پاس ایک ذاکر صاحب تشریف لائے، وہ بڑے فن خوان ذاکر تھے کہ ان کی مجالس میں ہمارے اہل پنجاب کہتے ہیں منجیاں اٹھتی تھی، یعنی تخت، باقاعدہ منجیاں رکھی جاتی تھی کہ بندے بے ہوش ہوں گے تو منجیوں پہ لے کر تختوں پہ لے کے جائیں گے۔ وہ اتفاق سے ہمارے علاقے میں ایک جگہ آ گئے، تو بیچارے مجلس پڑھتے رہے، بہت زیادہ محنت کی، کوئی مصائب وصائب نہ لگا، تو آخر میں کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے اس گاؤں میں شمر کی ہڈی دبی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے شمر شقی القلب ہے، شمر تو قتل کر کے بھی نہیں روئے گا۔ جی ہاں، تو وہ بات ایسی ان گاؤں والوں کو بری لگی کہ اب وہ کوئی ذاکر بیچارہ خطبہ پڑھ رہا ہو تو رونے لگ جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں شمر کی ہڈی نہ بنا دے کہ اس گاؤں میں شمر کی ہڈی دبی ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، مگر وہ جو کافر ہیں وہ تکبر میں، عزت سے یہاں مراد غرور ہے۔ ویسے عزت کا آپ کو یاد ہوگا قصہ فرعون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ عزت سے مراد وہی جو اپنے آپ کو اللہ کی جگہ سمجھے، غلبہ۔ ویسے تو عزت کا اردو میں جو لفظ ہوتا ہے وہ اس معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے، بل اللہ العزت جمیعا، للہ وللہ العزت جمیعا، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری۔ اس عزت سے مراد غلبہ ہے۔ ہم جو عزت کہتے ہیں اس سے مراد ڈگنیٹی، آنر، ہاں توقیر۔ یہ جو عزت ہے عربی میں 99% عزت کا معنی بزرگی ہوتا ہے، یہاں انہوں نے مراد غرور لیا ہے۔ وہ کافر غرور میں ہے اور شقاق میں۔ شقاق پہلے پڑھ چکے ہم، شقی القلب ہے، بدبختی، بری عداوت، اندھی دشمنی جس کو کہتے ہیں، اندھی دشمنی، جی ہاں بالکل کینہ پروری کی طرح، ایگزیکٹلی۔ کما ہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ان سے پہلے والے تھے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں، قرن بیسیکلی سینگ کو کہتے ہیں۔ یہ ذوالقرنین تھے نا، ذوالقرنین، ان کے دو سینگ تھے، ہاں تو اور کیا، دو سینگ نمائی تھے نا، اور وہ تھے نور کے، وہ چمکتے تھے جیسے بیٹری چمکتی ہے، جیسے یہ ٹیوب چمکتی ہے نا، جہاں جاتے تھے وہ یہ چمکتے تھے، بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ ظاہر ہے اگر جانور کے سینگ ہو تو وہ تو
مارنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ عبداللہ اللہ کے نیک بندے کے جو سینگ تھے یہ اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ روشنی ہو جاتی تھی, بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. سمندر میں تیر بھی رہے ہوتے تھے تو لوگ دیکھ لیتے تھے کہ ذوالقرنین تیر رہے ہیں مثلا. اچھا, وہ جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ذوالقرنین کا واقعہ, کہ ذوالقرنین کو دراصل جو یہ نور ملا تھا یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ملا تھا. یہ ڈیٹیل آپ دیکھ لیجئے گا, وکالت الحسین میں نے تفصیل سے اسے درج کیا ہے. کما اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا, اور بلکہ وہ ماتم کرتے تھے امام حسین پر, ذوالقرنین, ہاں وہ ماتم کرتے تھے. یہ میں نے اس میں کتاب میں وکالت الحسین میں جو ثبوت دیے ہیں ماتم کے, وہ اس میں نے یہ باقاعدہ بیان کیا ہے کہ خود ذوالقرنین ماتم کرتے تھے. وہی جو سکندر اعظم پھر قرار پائے وہ ذوالقرنین. ایک تو اور بھی سکندر اعظم ہے, دو الیگزینڈر دی گریٹ ہیں. یہ وہ ذوالقرنین کی گفتگو ہو رہی ہے جنہوں نے پوری کائنات کو مسخر کیا تھا. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کما اہلکنا من قبلہم, من بیان کر رہا ہے کتنوں کو ہلاک کیا, من قبلہم ان سے پہلے, من قرن بیان ہو رہا ہے بستیوں میں سے, صدیوں میں سے. قرن یہاں بمانا وہی گروہ, گروہ کے معنی میں. قرن اصل تو آتا ہے اب ایسے قرنی, وہ قرن ہے, وہ قرنی نہیں, وہ قرن ہے. یہ قرن ہے, وہ قرن ہے, مادہ ایک ہی ہے. وہ گاؤں کا نام تھا, وہ شہر کا نام تھا, یمن کے تھے, یہ یمنی ہے. اور ویسے قرنی یمن کے ہیں, اور تابعین میں ہیں. حضور کی زیارت نہیں کی, مگر حضور نے کہا کہ مجھے قرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے. مدینے میں رہنے والوں کو نہیں کہا, بندہ پہنچے تو یہاں پہنچے, اس درجے پہ بندہ پہنچے. کما اہلکنا من قبلہم من قرن, قرن سے مراد یہاں ٹروپس, گروہ, جماعتیں, قبیلے. کتنے قبیلوں کو, کتنے لوگوں کو, کتنے گروہوں کو, کتنی جماعتوں کو, صدیوں والوں کو, کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فنادوا, انہوں نے پھر ندا بھی دی. ولا حین مناس, انہیں پھر موقع نہ ملا چھٹکارے کا. ہاں, حین مناس. آج ایک صاحب ملے جو آج سے تقریباً کتنے عرصے پہلے یہ درس شروع ہوا, درس کب شروع ہوا تھا؟ 2003 میں ہوا تھا. کتنے ہو گئے سال؟ 9 سال. 9 سال, 8.5 سال پہلے وہ درس سے بھاگ گئے تھے, آج وہ قبرستان میں مل گئے. تو ان پہ بڑا اثر ہوا. کہہ لیں کہ آپ جلدی جا رہے ہیں. میں نے کہا میں تلقین پڑھی اور فوراً میں نے کہا بھی درس ہے. کہہ لیں کہ درس کون سا ہے؟ میں نے کہا سمجھا ہوگا ابھی 10واں ہی چل رہا ہوگا, اس لیے کہ آپ تو 10ویں سے چھوڑ کے آئے تھے. تو آج 259واں ہے, تو اگلے اتوار کو کہنے لگے میں آؤں گا 260 میں 250 کے بعد آئیں گے. 250 ہفتے. امریکہ میں ہدایت کی نسبت اور ریشو اتنی سلو ہے. یہ ہمت ہے, ورنہ تو ماشاءاللہ جو ڈسکریجمنٹ ہماری خود انتظامیہ ہماری کرتی ہے, ہمیں درس کب سے بند کر دینا چاہیے. دیکھیے کوئی انتظامیہ کا فرد آپ کو نظر نہیں آئے گا درس کے اندر. درس ختم ہوتے ہیں تو ضرور آپ دیکھیں گے, بلکہ عموماً مجلس ختم ہوتے ہی. تو یہ ڈسکریجمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے سب کو, خاص طور پہ جو درس قرآن کو ڈسکریج کرتے ہیں. ولا حین مناس, مناس کا مطلب چھٹکارا, حین کا مطلب وقت. لاتا نہیں ملی انہیں چھٹکارے کی مہلت. پکڑے گئے, بس جب پکڑ لیے گئے تو پھر کوئی چھٹکارا نہیں. واجبوا ان جاءہم منذر منہم, اور تعجب کیا ان لوگوں نے یہ کہ آیا ان کے پاس منذر منہم, ڈرانے والا. ہمارے یہ شیعہ حضرات آج کل بہت بھرتی کر کے اہل سنت کو لا رہے ہیں لیٹر دلوانے کے لیے, ماشاءاللہ بڑے بڑے. جی ہاں, ہر شیعہ کی یہ خواہش ہے, تقریباً ہر شیعہ کی, کہ میں غلط لیٹر, جھوٹ لیٹر دے دوں. جی ہاں, اور لا رہے ہیں تو اتنا بھی نہیں ان کو سمجھا رہے کہ وہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں, درس شروع ہوتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں, جیسے ہم ان کے باپ کے نوکر بیٹھے ہیں کہ جیسے درس ختم ہوگا ہم ان کو لیٹر ٹائپ کر کے دے دیں.
میں نے بحمدللہ آج تک نہ جھوٹ لکھا ہے نہ جھوٹ بولا ہے. کوئی شیعہ بھائی یہ نہ سمجھے یا بہن کہ کسی سنی کو میں لیٹر دوں گا، ورنہ امریکہ والے مجھے ویریفائر مقرر نہ کرتے. وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، اس لیے کوئی زحمت نہ کرے. ہاں ہم نے وہ کنورٹ کرنے کی سبیل ضرور نکالی ہے، مگر ایسے بے ایمانوں کے لیے نہیں کہ جو نہ درس پڑھیں نہ آئیں. اب آئندہ کے لیے ہم اور سختی کریں گے. جب تک 8-10 ہفتے آئیں گے نہیں، رگڑا نہیں لگائیں گے، کوئی لیٹر ویٹر نہیں ملے گا. آج کے بعد بالکل سختی ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہی درس کے بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ان کو وہ جو آ رہے ہیں وہ تو اور زیادہ جلدی بھاگ جائیں گے. ایسے لوگوں کو مت لے آئیے کہ جو صرف یہاں تماشے کے لیے آئیں. ہم کریکٹر کے لوگ ہیں، کردار کے لوگ ہیں. ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور تعجب کیا یہ کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے پیغمبر. وہ یہ تعجب بھی کرتے تھے. عجبوا، وہ تعجب کرتے تھے کہ ان کے پاس آیا منذر، ڈرانے والا پیغمبر. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہنے لگے کہ یہ جو پیغمبر ہے، رسول، ہمارے آخری رسول، یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، زیادہ جھوٹا ہے. تھوڑا جھوٹا نہیں، زیادہ جھوٹا. کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹا، زیادہ بڑا جھوٹا، جس کو آپ کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کافر کہتے ہیں. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. ایک جگہ ہمارا آمنا سامنا ہو گیا ایک بہت بڑے دشمن اہل بیت سے، کہ یہ جو طالبان اور القاعدہ کا وہ سرپرست شمار ہوتا ہے، نمبر پکا بے ایمان. مکے کے اندر ہمارا ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور ہم سے وہ کہنے لگے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی کو حضور نے مولا بنایا تھا؟ میں نے کہا آپ بتا دیجیے، ہمیں تو آپ چھوڑ دیں نا، پہلے تو آپ ہی بتا دیں. آج امام کعبہ جو پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا فجر کی نماز میں امام کعبہ نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ غدیر کی آیتیں تھی. تو میں نے کہا پھر غدیر میں بتا دیجیے، اگر علی مولا نہیں بنے تو آپ کسی کا نام بتا دیں جو مولا بنے ہو. تو بعد میں کہنے لگے ہاں بنے تو وہی تھے. تو میں نے کہا پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے. تو میں نے ان کو یہ آیت بتائی. میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کو جھوٹا کہیں وہ کافر ہے. تو کافر تو آپ ہیں، آپ ہمیں کافر کہتے پھرتے. کافر تو آپ کو کہنا چاہیے. جو حضور کہہ رہے ہیں علی مولا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں علی مولا نہیں ہے. حضور کہہ رہے ہیں میری بیٹی قابل احترام ہے، آپ کہتے ہیں ان کی بیٹی قابل احترام نہیں ہے. حضور کہہ رہے ہیں یہ میرے نواسے سیدہ شباب اہل جنہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، ان کا کوئی درجہ نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. میں نے کہا حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ چادر کے نیچے جتنے میرے چاروں بیٹھے ہیں علی سمیت یہ پاک ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں علی تو ہماری طرح تھے. تو جھوٹے تو آپ ہیں جو نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بہت گھاٹے کا سودا آپ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان پورا جھوٹوں کے قبضے میں آ چکا ہے اور بدماشوں کے قبضے میں آ چکا ہے. طالبان اور القاعدہ پاکستان پہ آلموسٹ چھا چکے ہیں اس وقت. جی ہاں. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کافر کہتے ہیں کہ یہ یعنی پیغمبر، یہ سے مراد حضور کی طرف اشارہ ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے. ساحر ہے، کذاب ہے. جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے، پکا جھوٹا. اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا انہوں نے سب کے سب خداؤں کو مل کر ایک خدا مان لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ بھی ایک عجیب شے ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی سارے خدا مل کے ایک خدا بن جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا قرار دیا ہے انہوں نے اپنے معبودوں کو ایک خدا، کہ سب کو، سب حلوے کے سارے بتوں کو، سب کے سب کو پانی میں بھگو کے بڑا سا بنا دو. حلوے کے بت ہوتے تھے، جب انہیں بھوک لگتی تو وہ کھا بھی لیتے تھے. ان ھذا لشیء عجاب. عجاب وہی عجیب سے، فعال کا صیغہ ہے، اناس کے وزن پر. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم.
فانطلق الملأ منهم، ایک گروہ، ملا کہتے ہیں گروہ کو، ایک گروہ، ایک جمگھٹا، ایک جماعت، وانطلق، وہ نکل پڑے. یہ طلاق کو طلاق اسی لیے کہتے ہیں کہ بیوی نکل جاتی ہے، نکال دیا جاتا ہے. طلاق کہتے ہیں طلاقت زبان، زبان کا آزاد ہونا. طلاق جو کہتے ہیں، طلاق کا مطلب کیا ہے کہ بیوی کا آزاد ہونا. جی ہاں، بلکہ آج کل ایک مذاق بھی چل رہا ہے، ہمارے پاس بھی یہاں پر کیسز آج کل کافی آ رہے ہیں، بھلا ہو سٹی والوں کا، کہ جو ماشاءاللہ تعصب کم کرتے ہیں تو وہ ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز کو میرے پاس بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیں ان کے پاس، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی پرسوں بھی ایک کیس آیا، کل اپوائنٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ہاں ایک قانون ہے ہمارے فرقے میں، اور اس قانون سے کچھ ناک کٹتی ہے. تو میں نے کہا ناک بچا لیجئے، محمد و آل محمد کا مذہب قبول کر لیجئے. کل وہ آ رہے ہیں 5 بجے یہاں کنورٹ ہوں گے، ناک ان کی بچ جائے گی. ناک تو محمد و آل محمد ہی بچائیں گے، ورنہ تو ناکیں کٹتی رہیں گی. جی ہاں، تو طلاق یہ جو آج کل ایک مذاق بن چکا ہے، طلاق مذاق بن گیا آج کل. مرد حضرات کو ایک اور کچھ نہیں آتا تو بس وہ طلاق کا لفظ آتا ہے، حالانکہ انہیں سیکھنا سمجھنا چاہیے کہ یہ مبغوض ترین جائز عمل ہے جس سے عرش الہی کانپ جاتا ہے، منفور ترین عمل ہے یہ. جی ہاں، یعنی اس کے اگر آپ شرعی حیثیت دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ شارع کی خواہش تھی کہ حرام کر دے، مگر اس لیے حرام نہیں کیا جیسے اول وقت میں نماز کو واجب نہیں کیا، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ نہ کر پائیں تو بندہ گناہگار نہ ہوتا رہے. ورنہ خواہش تو یہ لگتی ہے، اتنی سختی ہے طلاق کے نہ دینے میں، یہ لفظ بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے طلاق کا. یہ آج کل یہ لڑکے جو ہیں یہاں کے، انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا، ادھر شادی ادھر طلاق کے تانے دینے شروع کر دیے. بلکہ میرے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا کہ جو فیکس سے طلاق ہو گئی. جی ہاں، 3 مرتبہ طلاق لکھ کے فیکس کیا ہے، گھر میں فیکس تھی، وہ بیچارہ جوڑا یہاں پر آ گیا کہ ہم تو برباد ہو گئے. میں نے کہا کوئی برباد نہیں ہوئے، صرف علی ولی اللہ پڑھ لو، بربادی سے میں بچا دوں گا. الحمدللہ انہوں نے پڑھ لیا اور وہ بربادی سے بچ گئے. وانطلق الملأ، تو سمجھ گئے نا طلاق کا معنی کیا ہوا؟ جدائی، دور ہونا. وانطلق الملأ منه، وانطلق یعنی باب انفعال ہے، انصراف کی طرح. انطلق الملأ، ایک لشکر، ایک گروہ چل پڑا، آزاد ہو گیا، نکل پڑا وہاں جمگھٹے میں سے. انمشو، یہ کہہ کر چل پڑے کہ یہاں سے چل دو. وہ کیا کہا تھا اس نے کہ جس شہر کے لوگ مخالف ہوں اس شہر میں جی کو لگانا کیا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. آگے اس شہر میں جی کو لگانا کیا جس شہر کے لوگ مخالف ہوں. اب آخر جملہ بھول گیا ہے، آخری جو مصرع ہے تو بڑا وہی ہے کہ بس اب چلو نکلو یہاں سے، چلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. جیسے ہمارے جوان آج کل ایڈز کی بوریوں کے کوچوں سے بے آبرو ہو کر نکل رہے ہیں. جی ہاں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور نکل پڑا ایک گروہ ان میں سے یہ کہتا ہوا امشو، چلو. واصبروا على آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی بندگی پہ ڈٹے جمے رہو. سبحان اللہ، صبر کرو، کوئی بات نہیں، صبر کرو، نہ گھبرانا، بتوں ہی کی پرستش کرنا. یہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے رسول، چلا جائے گا، ڈٹے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یقیناً اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض بھی چھپی ہوئی ہے. یعنی یہ جو حضور ہیں نعوذ باللہ، یہ کوئی سیلفش موٹو لے کر یہ سارا کچھ گیم کر رہے ہیں نعوذ باللہ. سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرۃ، ہم لوگ اس سے پہلے پچھلے لوگوں کی بھی باتیں سن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ نبیوں نے کیا کیا. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ
मगर मन घड़त किस्से कहानियां। ये नबी जो है ये तो मन घड़त किस्सों कहानियों वाले हैं। बस आप कोनी आइलैंड एवेन्यू पे बुलाएं नाचने वाले को, माशाल्लाह हमारी कौम के लोग $100 दे के जाएंगे। दरसे कुरान में हम खर्च कर रहे हैं, आने को तैयार नहीं। देखिए आप, मेला लगता है, मेले में देखिए क्या नफरी होती है, इला माशाअल्लाह। जी हां बिल्कुल। बस दर्स यहां पर इख्तिताम पजीर हो रहा है और इंशाअल्लाह बाकी मांदा दर्स है वो अगले संडे को। आज जरा हम देर से भी आए हैं और देर से दर्स भी शुरू हुआ। एक सवाल का जवाब दे दें। एक बहनों की तरफ से सवाल आया है, क्या मुसलमानों में जनाजे के साथ मर्दों के साथ औरतों का साथ जाना जायज है? अगर है तो वजाहत करें। तो गुजारिश ये है कि औरतों का जनाजे के साथ जाना मकरूह है, हराम नहीं है। बेहतर है कि वो अवॉइड करें, इसलिए कि वो नाजुक दिल होती हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे अभी अभी हम डॉक्टर साहब को दफन करके आ रहे हैं, जब मैं तलकीन पढ़ने लगा तो चीखें निकल गई उनकी बच्चियों की चीखें निकल गई। तो इसलिए मना किया गया, हराम अलबत्ता नहीं है। हमारे भाइयों ने इसको हराम समझ के बेचारी औरतों को फातिहा से ही महरूम कर दिया। ज़ाहिर है वो फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे, वो तो सारा सिस्टम से ही महरूम कर दिया। तो इसमें हराम नहीं है। अगर कोई सवाल हो तो आप कर ले। बस 2-3 मिनट के अंदर अंदर आज का दर्स यहां पर आयत नंबर 7 पर ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी हम बशर्ते जिंदगी